बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, लंदन में तकरीबन 4 महीने क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ वतन वापस आ गई हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। कारकुनान को मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ की तरफ से प्यार भरा सलाम भी पेश किया। ये भी कहा कि वो सबको खुशखबरी सुना दें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जल्द ही अवाम के दरमियान होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि नवाज़ शरीफ ही इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और उन्होंने कई सवालात भी किए और ये भी कहा कि 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले 4 साल का हिसाब होगा। और इमरान खान साहब पर भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि इमरान खान साहब रोने की तैयारी कर लें। तो लंदन जाने से पहले मरियम नवाज साहिबा का क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए। तो मरियम नवाज़ पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से नून लीग को उन्होंने मुतहरिक करना है। आते ही उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को इस पार्टी में शामिल करेंगी, लेकिन इस पार्टी के जो वफादार हैं उन्हें उनका भी ख्याल है। ये भी कहा कि वो 4 माह अपने वालिद से हिदायत लेकर आई हैं, उनके साथ रहकर वो क्या कुछ जो है अब वो इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं, कौन सी वो हिदायत लेकर आई हैं, बयानिया क्या होगा नून लीग का और किस तरह से दोबारा से इस पार्टी को स्टैंड कर पाएगी नून लीग। इस पर हम बात करेंगे। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। आज मरियम नवाज साहिबा की लाहौर आमद, उनकी वहाँ से रवानगी, दिन भर मैंने आपको टीवी स्क्रीन पर देखा, आप अपडेट करते रहे और इससे पहले भी आप हमें बता चुके हैं कि एक प्लान बनाया जा रहा था नून लीग की तरफ से कि भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा मरियम नवाज साहिबा का। तो आज एज पर एक्सपेक्टेशंस नून लीग की वैसे ही इस्तकबाल आपने होते हुए देखा? देखिए, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का इंतज़ार था कि वो पाकिस्तान आएंगी, पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करेंगी, एक बहुत बड़ा जो है वो हजूम उनका इस्तकबाल करेगा। मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान आ गई और एक मुनासिब हजूम जो है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन इस पूरे हजूम में मुझे लाहौर की बहुत बड़ी आवाम उनका इस्तकबाल करते दिखाई नहीं दी। ये जो आवाम थी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, घक्कर, अताउल्लाह तारर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, लाहौर के कुछ मकामात, गजाली बाट, खोखर बरादरान और कुछ ये लोग जो है लाहौर से बंदे निकाल सके, शादरा वाली, शादबाग वाली साइड से। लेकिन जो लाहौर की आवाम, जो लाहौर उनका घर समझा जाता है, यहाँ से आवाम इतनी बड़ी तादाद में निकलती दिखाई नहीं दी। अच्छा हसन, वो जो मैंने भी ऑफिस आते हुए मैंने भी चंद एक वैने और वैगन्स देखी हैं, कुछ मैंने वो बसेस देखी हैं, तो वो जिनकी मैं ऐनी शाहिद हूँ। आप बता रहे हैं कि वो जो शेखुपुरा से आई और दीगर शहरों से आई हैं, लाहौर का कोई लोग बंदा लाहौर नहीं की था। इतनी तादाद नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि जो लाहौर में इजलास किए गए कि आप 500 एक हज़ार बंदा लेके आएंगे, शायद वो नहीं निकले। वो उस तरह नहीं निकले जिस तरह जो उन्होंने एक तखमीना बनाया था, तकरीबन 50,000 के लगभग बंदा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, इस्तकबाल करेगा। इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। अलबत्ता हज़ारों में थी, वो बेशक 6,000 हो, 8,000 हो, 5,000 हो, हज़ारों में वो जिस तरह वो कहते हैं तो हम भी ये कह सकते हैं हज़ारों में थी। और दूसरा अगर देखा जाए तो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो टास्क लेकर आई हैं, वो उन्होंने अपनी तकरीर में भी किसी हद तक जो है वो जाहिर होता दिखाई दिया। आपको क्या लगा, क्या बयानियां लेकर आई हैं मरियम नवाज साहिबा? देखिए, मुझे वही लग रहा जो माजी में मैं कहता रहा और अभी भी यही लग रहा है कि उन्होंने 8-9 महीनों की तो बात की नहीं। अच्छा। वो तो बात कर रही है पिछले 4 सालों की। वो तो शुरू करना चाह रही है 2017 से। वो कह रही है कि जो ये दौरानिया आ रहा है 2017 से अप्रैल से 2022 तक का, इसको आप बीच में से निकालिए। यानी आप पहले अपने घर से एहतसाब शुरू करें, आप पहले घर से, जमात से शुरू करें कि जिनके पास वफाक है, आप उससे जो है वो साइड पर रख के आप माजी से शुरू करना चाह रही हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि उनका टास्क क्या होगा, उनका बयान यही इस लाइन में नजर आता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता उनके लिए ये टास्क बहुत अहम होगा। माजी में हमने देखा कि जब भी मुजामती सियासत वाली पॉलिसी रही तो पहले जो है वो कलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सामने आई और उन्होंने भरपूर तरीके से पार्टी को संभाला दिया। अब फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमने देखा, चाहे मुशर्रफ का दौर था, लेकिन हालात उस वक्त कुछ और थे, आज हालात कुछ और होते दिखाई दिए हैं। अलबत्ता मरियम नवाज ने बहुत बहादुरी का जो है वो मुजाहरा किया जब उन पर केसेस बनाए जाते थे। मैं उससे ये बात कहता था कि अगर केसेस ना बने तो क्या साबका हुकूमत इस एहतसाब हिसाब का जवाब देगी, लेकिन वो आज तक जवाब नहीं दे सके। वो सारे केसेस से बरी होगी। बयानिया अपनाने का इरादा कर रखा है नून लीग ने।
سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جیسے کہ حسن نے کہا کہ تب حالات کچھ اور تھے, اب کے حالات کچھ اور ہیں. اب کے حالات میں جو لگ رہا ہے کہ بیانیہ شاید نون لیگ کا یہی ہوگا کہ مخالفین کو ٹارگٹ کیا جائے گا, جیسے کہ پہلے بھی وہ کر رہی ہے, اور مخالفین میں ان کے سب سے بڑے مخالف عمران خان صاحب ہے جسے نون لیگ سمجھتی ہے بقول نون لیگ کے. تو اس وقت جو ہے اسی طرح کا بیانیہ نون لیگ کو کامیاب کر سکتے ہیں, ان کی حکمت عملی کو. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نہیں جانتا کہ حسن صاحب کو 4-5 ہزار بندہ کیوں نظر آیا. میرا تو خیال ہے کہ جم غفیل تھا, اور کافی عرصے سے پاکستان کے اندر جو ایک بز تھی کہ ہمارے میں سیویئر کون آئے گا, وہ کون ہوگا جو ہماری مشکلات میں سے ہمیں نکالے, آج وہ پاکستان کی تشنگی میرا خیال ہے مٹ گئی. آپ تو لاہور کی بات کر رہی ہیں, میں اسلام آباد میں ابھی جب اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو یہاں تک لائنیں لگی ہوئی تھیں. پتہ نہیں حسن صاحب کو کیوں نہیں وہ ساری لائنیں نظر آئیں, اور اتنے سارے لوگوں کے اندر اب ایک نیا درد, ایک نیا جوش, ایک نیا ولولہ پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ سارا یوتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ووٹ کرے گا, اور ان کی پارٹی کے اندر بھی جو لوگ ڈسیڈنٹس ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آگے چلیں گے اور اس پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے, جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کی اسٹریٹجی کے اندر 2017 سے لے کے پارٹی ابھی تک آگے چلی ہے. انشاءاللہ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. جو آپ نے دوسری بات کی بیانیے والی, میں اس پہ گزارش کرتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو 95% کے قریب پاکستان میں پاپولیرٹی ہے, وہ بڑا اچھا ہو کہ اگر مریم نواز صاحبہ اس پاپولیرٹی کو سمجھ کے, اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ لوگ اب بیانیے کے اوپر نہیں چل رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کام نہ کریں لیکن ایک بیانیہ اس کے اوپر اس طرح کا تشکیل دیں کہ نہیں یہ اگر آپ اس کی ایک آنکھ بند کر کے لائٹ تھوڑی سی کم کر کے اس نظر سے دیکھیں تو ہم کتنے اچھے لگیں گے, کہ 4 سال کا آپ حساب کریں, نہیں 3 سال 8 مہینے کا حساب کریں. تحریک انصاف نے بھی تو یہی کیا, تحریک انصاف نے بھی تو ایک بیانیہ بنایا اور بیانیہ لے کر چلی. کام انہوں نے کیا کیا اپنے دور میں؟ ایسے نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے صرف بیانیہ بنایا. ان کا بیانیہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اس بیانیے کے پیچھے ایک حقیقت ہے. عمران خان صاحب کی حکومت گری, وہ اب پرائم منسٹر نہیں ہیں. انہوں نے ایک اپنا کہ ان کو کیوں ان کے خیال میں نکالا گیا, اس کا ایک پورا اس کے اوپر پوری بات کی. ان پہ گولیاں چلیں, انہوں نے 70 سے زیادہ جلسے کیے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کے پی کی ہماری پرفارمنس دیکھیں. بھئی کوئی بیانیے کے ساتھ کچھ کام بھی ہوتا ہے نا جو اس بیانیے کو تشکیل دیتا ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کام کوئی نہ کریں, مہنگائی 40% بڑھتی جائے, ڈالر 300 کو چھونے والا ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, اگر آپ کام کی بات کر رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں. جی آپ بات مکمل کر لیں, بس میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی بات بتا دوں. وہ اپنی پارٹی کا اور نواز شریف کا کام گنوا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کے دور حکومت کو اگر نکال دے نا تو اس ملک میں صرف کھنڈرات ہی بچتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہوں نے ہی کام کیا اس ملک کے لیے. بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا اگر نام نکال دیں تو اس ملک میں صرف کھنڈرات بچتے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا 95% پاپولیشن جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. ہم سب دل و جان قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن مہربانی کر کے مریم نواز صاحبہ نے اگر حساب کرنا ہے 4 سال کا تو پھر لوگ کہیں گے 85 سے شروع کر دیتے ہیں. ڈالر 85 میں کہاں تھا, آپ کہاں تک لے کے آئے, پھر ہم بھئی یہ حساب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ بات کریں کہ اس وقت آپ کی حکومت ہے, ڈالر پچھلے 8 مہینے میں کہاں سے کہاں چلا گیا, چلا گیا. لوگوں نے ابھی بھی آپ کو معاف کر دیا. یہ بتائیں کہ کل کدھر ہوگا, آج کیا انتظام کر رہے ہیں, اگلے ہفتے کا کیا پلان ہے, مہینے کا کیا پلان ہے. بھئی کوئی کام کر کے دکھائیں نا تو اس پہ بیانیہ بنے گا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ لنڈن سے لینڈ کر جائیں اور آپ کہیں کہ اب میں بیانیہ ایسا زبردست ہوں. نہیں سعد رسول صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں نا, مریم نواز وہ تو باتیں کر ہی نہیں رہی نا, وہ تو معیشت پہ آ ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اسحاق ڈار پر عوام جو ہے وہ یقین رکھیں. نواز شریف کو بھی یقین ہے کہ ملک کی حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. تو معیشت پر پروگرام میں آگے چل کر بھی بات کرتے جو بات آپ بھی کر رہے ہیں. عدیل وڑائی صاحب کی جانب آتے ہیں. عدیل وڑائی صاحب, کیا نون لیگ میں عدیل کے پاس جانے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کر دوں. دیکھیے, ہماری مین پولیٹیکل پارٹیز بڑی امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے. پیپلز پارٹی ہے, اس کا پاکستان میں ایک رول ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس کا پاکستان میں ایک رول ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کا پاکستان میں ایک رول ہے.
میرا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور کیونکہ اس وقت ہم نون لیگ کی بات کر رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو جو بہت پاپولر ہیں پاکستان میں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صرف بیانیے کو فوکس نہ کریں. لوگ اب صرف باتوں میں نہیں آ رہے، لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے. جب تک کام نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی آپ بیانیہ بنا لیں وہ کامیاب نہیں ہوگا. بات کر رہے ہیں کہ لوگ باتوں میں نہیں آئیں گے. گزشتہ تقریباً 3.5-4 سال تک شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے رہے، 2.5-3 گھنٹوں کی جو ہے وہ ہمیں ایک لمبی کہانیاں سناتے رہے. خان صاحب کہانیاں سناتے رہے کہ فلاں کے خلاف کیس بن گیا، فلاں کو ہم پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں، اتنے ارب روپے واپس آئیں گے، کیسز بنائے. ہم تو 4 سال تک وہ کہانیاں بھی نہیں بھولے. تو کیا اس ٹائم تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے کیا چیزیں نکال کے دی؟ مجھے اجازت دیجیے، مجھے عدیل وڑائی صاحب کے پاس جانے ہیں. مجھے پتہ ہے عدیل کی طرف جانا ہے. میں صرف اس بات کا جواب دے دوں ایک جملے میں. حسن صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. تو آپ دیکھیے آج شہزاد اکبر صاحب کی کیا عزت ہے پاکستان کے اندر. لوگ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، اوہو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں. لوگ اب بیوقوف نہیں بن رہے. جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی شہزاد اکبر صاحب کو ٹھیک ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا. حسن، عدیل وڑائی صاحب کی جانب آنے دیں. عدیل، بات ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی، اس بیانیے کی وہ جو لے کر آئی ہیں، جس سے بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر صرف مخالفین کو ہی ٹارگٹ کریں گی. تو کیا نون لیگ میں نواز شریف کا متبادل اب مریم نواز ہیں؟ کیا سب ایسا سمجھیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک ایسے کریٹیکل ٹائم میں واپس آئی ہیں جب ان کے جماعت کے سب سے بڑے اور اہم کھلاڑی ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور جس ان کا جو سٹائل آف ورکنگ تھا، جس پہ وہ نازاں تھے، جس کی وہ مثالیں دیا کرتے تھے، وہ ناکام ہو گیا. وہ ڈالر کے سامنے جب انہوں نے سرنڈر کیا. اچھا، ڈالر کے سامنے سرنڈر کرنے کا مقصد، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہاں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. وہ ابھی بھی لیٹ 90s اور 2015 کی طرز پہ یہ چلا رہے تھے. لیکن اس مرتبہ آئی ایم ایف کا پروگرام، اس کی کنڈیشن، گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ تھیں، تو وہ ایکسپوز ہو گئی ان کی ساری ٹیم. تو مریم نواز ایک ایسے ٹائم پر آئی ہیں جب مہنگائی کی بدترین صورتحال ہے. ایسے میں ان کے پاس اپنا حکومت کی یہ جو چند ماہ کی جو کارکردگی ہے وہ تو بتانے کے لیے کسی جماعت کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو اب بیانیہ ہی رہ گیا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. حسن نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں نا، وہ بھی باتوں میں گزرے ہیں. سعد رسول صاحب تھوڑا سا بلکہ کافی حد تک فیور کر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پھر زیادتی کر جاتے ہیں کہ جب کوئی پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوتی ہے تو اس کو خان صاحب سے الگ کر دیتے ہیں. یعنی وہ شہزاد اکبر صاحب جو بیٹھے ہی ایوان وزیر اعظم میں رہتے تھے، جو کہ خان صاحب کے سب سے قریب تھے، ان کی غلطی کو سعد رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سعد رسول صاحب، وہ جو شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا، یہ ان کی غلطی تھی، اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. پچھلے دور میں بھی باتیں ہی ہوئی. اور معیشت پچھلے دور میں بھی ٹیکنوکریٹ ہی چلا رہے تھے. ان کی اپنی ٹیمیں تو ہے کوئی نہیں ہے. یہ جو کہتے تھے جی یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کوئی واپس آ کر بہت بڑا کوئی تیر مار لینا ہے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب آ کے کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ پروگرام کی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے آرٹیفیشلی جس طرح ڈالر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ابھی اس کا خمیازہ ہم نے آنے والے دنوں میں بھگتنا ہے. ایسے ٹائم پہ مریم نواز کا عوام میں جو جانا ہوگا وہ بہت جو مشکل ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ 2017 کی مثال دیں، سوائے اس کے کہ یہ ان کرداروں کے حوالے سے بات کریں جی عمران خان آ گئے، عمران خان کو لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لوگوں کی جو سفرنگ ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، جو کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ایک ہی جماعت کی الیکشن میں جانے کی تیاری کاری. جی سعد رسول صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عدیل وڑائچ کی بات میں عدیل وڑائچ صاحب کی بات سے 100 نہیں 200% اس بات کو مانتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب جہاں پہ بیٹھتے تھے، جہاں جو انسٹرکشنز لیتے تھے، ان سب لوگوں کو اس کے اندر اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا چاہیے، جس میں عمران خان صاحب شامل ہیں.
जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। जी, मैं इस सादर बात से अदील वरायत साहब की एग्री करता हूँ। ठीक हो गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज साहिबा आज जब वतन वापस आईं तो उन्होंने ये भी कहा कि एहसास है नवाज शरीफ साहब को भी कि मुल्क में कितनी महंगाई है, बिजली और गैस की कीमतें किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कौम से वादा भी किया कि नवाज शरीफ ही था जिसने कौम को मुश्किल से निकाला और अब भी वो ही निकालेंगे। इससे पहले जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की इस मनसब पर वापसी हो रही थी, उस वक्त मरियम नवाज़ ने इनके बारे में क्या कहा था वो भी आपको दिखाते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा के तब के दावे और आज की मौशी हकीकत तो अवाम के सामने है ही, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब खुद क्या कह रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। जी, तो हसन रज़ा साहब, इसहाक़ डार साहब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, जिनके आने से पहले हमें बताया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान में तरक्की होगी, डॉलर नीचे आएगा, रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा, मौशी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वैसा तो हमने कुछ होता हुआ देखा नहीं, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना जिनसे हमने उम्मीदें लगाई थीं और हमसे लगवाई गई थीं, उन्होंने कहा है कि इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी कि सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें, हमने कुछ खुद नहीं करना। तो पहले भी पाकिस्तान अल्लाह ताला के आसरे पर ही चल रहा है, वही जो है वो कोई ना कोई वसीला बनाते हैं, कोई ना कोई हिसाब किताब लग जाता है, वरना हम जो समझते रहे हैं कि हमारे हुक्मरान जरा कर पाकिस्तान को संभाला देंगे, ऐसे तो कहीं होता दिखाई नहीं दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बात कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब पार्टी में इस पर इजलास हुए, इसहाक़ डार साहब ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले, फिर 1 हफ्ता पहले भी जब ब्रीफिंग दी वीडियो लिंक पर, उस वक्त भी मरियम नवाज ने ये बात इजलास में रखी थी कि इसहाक़ डार साहब आपने ये 3-4 महीनों में क्या रिजल्ट दिया है, हम तो आपने तो हमें बहुत प्लान दिखाए थे, आप तो सिफर पे चले गए। मरियम नवाज इस टाइम जो आई हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक ऐसे सिचुएशन पर पाकिस्तान आई है, जिस आदिल बराई साहब कह रहे थे कि जब मुआशी बहरान एक बहुत खतरनाक पोजीशन पर खड़ा है, मजीद 600 अरब रुपए के टैक्स लगने जा रहे हैं, इसहाक़ डार साहब खुद इनडायरेक्टली हाथ खड़े कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में पार्टी को एक मुनज़्ज़िम करना, ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि इस टाइम पार्टी पोजीशन तो खत्म होती दिखाई दे रही है, ग्राउंड लेवल पर मुस्लिम लीग नून का तकरीबन सफाया हो चुका है, दोबारा से आपने एक पार्टी को खड़ा करना है और उसके लिए टास्क दिया गया है। अगर आप देखें तो मरियम नवाज ने जो बात कही कि हमें एहसास है कि अवाम के मसाइल क्या हैं, बुनियादी मसाइल क्या है, मैं सिर्फ एक चीज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। आज जो अफराद मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद थे, उनसे जब मैंने बातचीत की कि आप यहां पर क्यों आए हैं, तो वो एक उम्मीद लेकर आए थे कि शायद मरियम नवाज हमारे साथ खड़ी होके अपने चचा के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी, हमारे मसाइल को उजागर करेंगी। कौन से मसाइल? महंगाई। कौन से मसाइल? जो 3 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त की रोटी पर तो आ गए। चचा भी तो हसन आप जो बात करें वजीर आजम साहब की, वो भी तो कहां से हिदायत ले रहे हैं? जाहिर है वो खुद कहते हैं, नून लीग खुद कहती है कि सारी हिदायत नवाज शरीफ साहब से आती हैं। आप कह रहे हैं कि वो अपने वालिद के अगेंस्ट भी खड़ी हो जाएंगी और नौजवानों का साथ देंगी। ये बात दुरुस्त है। आपको याद है कि हिंदुस्तान का जब अंग्रेज जमाना था, तो मैं एक चीज ये वाकया सुनाना चाहता हूं कि जब एक सेक्रेटरी स्टेट होता था फॉर इंडिया, जो बरतानिया से बैठ के हिंदुस्तान के मामला देखा करते जी थे, हसन, उसे कहते थे सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तमाम अफराद उनसे रहनुमाई लिया करते थे, क्योंकि उनको टास्क था कि उन्होंने वासराय बरतानिया के मफादात का मुकद्दम रखना है। तो लग ऐसे ही रहा है कि अभी भी हम बरतानिया से गुजारिश करते हैं कि एक वहां पे सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर पाकिस्तान बना दे फॉर नवाज शरीफ के, वहां से हिदायत लेते रहेंगे, चलते रहेंगे। लग तो यही रहा है कि हमने खुद कुछ भी नहीं करना। सादर सुल साहब की जानिब बातें। सादर सुल साहब, माजरत के साथ कोई भी हुकूमत हो, अब तक कोई भी लीडर आ गया, सब ने दावे और वादे किए, हमारी मौशी हालात इस बात की हकीकत है और दिखा रहे हैं कि किसने इस मुल्क के साथ क्या कुछ किया। अभी भी हम इन सबसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो तो इस मुल्क को अल्लाह के हवाले कर चुके। नहीं, बड़ी ज़्यादती आपने भी बड़ी ज़्यादती की है और हसन ने भी बड़ी ज़्यादती की है। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा ने आपको भी बताया तो है, आज ही तो बताया है कि नवाज़ शरीफ साहब के दिल में कितना एहसास है इस बात का, लंदन में एवनफील्ड में बैठ के, कि पाकिस्तानियों के लिए कितनी मुश्किलात हैं, कि हमारे कि यहाँ पे मुल्क में गरीब आवाम के लिए महंगाई के अंदर क्या मुश्किलात हैं, सैलाब की क्या मुश्किलात थीं, आगे आने वाले दिनों में रमज़ान में क्या मुश्किलात होंगी। उनको इस बात का एहसास है। आप मेहरबानी करके उनका यकीन करें, बल्कि हो सकता है इस एहसास की वजह से भी कुछ सेहत में कुछ ऊपर नीचे की ख़राबी हो।
اب مریم صاحبہ آ گئی ہیں, انہوں نے اپنی نئی ڈائریکشنز 4 مہینے جو وہ کہتی ہیں کہ ہم 2-4 مہینے کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب سے لے لی ہیں. آپ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہوا اگر 1997 میں اکانومی وہ ٹھیک نہیں کر سکے تھے اور ٹینک کروا دی تھی؟ کیا ہوا اگر انہوں نے 2008 میں پنجاب میں اکانومی ٹھیک نہیں کی تھی؟ تو کیا ہوا اگر 2013 میں وفاق میں اکانومی ٹھیک نہیں کی تھی؟ تو کیا ہوا اگر 2017 تک یہ کہانی جس طرح چلتی رہی ایک ڈالر کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر؟ کوئی بات نہیں, اس دفعہ آپ ان پہ یقین رکھیں, وہ اس منی لانڈرنگ وغیرہ کے بالکل خلاف ہیں. جو انہوں نے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں اپنا انہوں نے اوتھ دیا ہوا تھا, اوتھ پہ اپنا ایڈمیشن دیا ہوا تھا, وہ بالکل غلط تھا, وہ تو ایک کوئرژن تھی. وہ منی لانڈرنگ وغیرہ میں یقین نہیں رکھتے. اب یہ پارٹی آپ کو اس بحران میں سے نکالے گی. حسن صاحب نے اور آپ نے بڑی زیادتی کی کہ اس بات کو نہیں مانا. میرا آپ سے یہ گلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم معذرت کرتے ہیں سعد رسول صاحب اگر ہم نے نہیں مانا کہ وہ کیا کچھ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. عدیل وڑائی صاحب کی جانب آتے ہیں. عدیل وڑائی صاحب, آج جو بات مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, کل وزیر خزانہ بھی ہمیں یہی بتا کر گئے اور انہوں نے کہا کہ معاشی بحران کو 5 برس پہلے کے حالات کا نتیجہ انہوں نے قرار دیا. ان 8 مہینوں کا کیوں نہ حساب لیں؟ آپ خود ہی آئے تھے نا اس حکومت میں, عوام کو مہنگائی کی چکی سے نکالنا تھا, اس مشکل صورتحال سے نکالنا تھا. کیوں نہ عوام آپ سے ان 8 مہینوں کا حساب لے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور جو پولیٹیکل انسرٹینٹی پیدا ہوئی وہ عمران خان نے تو اس وقت ہی کی تھی, وہ تو ان جماعتوں نے کی. آج عمران خان کی حکومت ہوتی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ معاشی حالات جو وہ کہہ رہے ہیں, جو دعوے کر رہے ہیں, ایسے نہ ہوتے. معاملات IMF کے ساتھ جو ہیں وہ آخری دنوں میں ویسے ہی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کی, ان کی یعنی جماعت نے, ان کی حکومت نے کی, وہ پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ IMF اس وقت ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے. لیکن اس میں پھر بہت زیادہ ایک تو عالمی فیکٹر بھی تھا اور پھر ہماری جو پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی. اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک کے اندر اتنا کیوس ہے کہ لوگوں نے ڈالر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, سونا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد پھر جو ڈالر ہے وہ سمگل ہونا شروع ہو گیا. یہاں 3 مارکیٹس بن گئی. تو حکومت کی پرائیورٹی بھی یہی ہو گئی کہ کس طرح عمران خان کو کرش کرنا ہے. عمران خان ہی ان کا فوکس ہے, معیشت پہ تو انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. پھر اب مریم نواز صاحبہ واپس آ کے جو بات کر رہی ہیں کہ 2017 سے بات کی جائے اور اس کا حساب نہ لیا جائے, عوام حساب تو لیں گے. ٹھیک ہے عدیل, آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی بے چینی پیدا کی یہ خود اس حکومت کی ہوئی ہے. بے شک دعووں کے مطابق حالات ٹھیک نہ ہوتے, لیکن یہ کلہاڑی آپ نے خود اپنے پاؤں پر ماری ہے. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل سابق وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اور کہا کہ انہیں قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ پلان سی بنایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 1-2 پلانز بنے لیکن وہ ناکام ہوئے. اب ایک پلان سی بنایا گیا ہے, اس پر کام ہو رہا ہے, جس کے حوالے سے انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری پر بھی الزام لگایا, جس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں. تو کیا عمران خان کی سیکیورٹی تسلی بخش ہے, اور عمران خان صاحب یہ کیوں الزامات لگا رہے ہیں؟ کیا واقعی میں کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ اس پر اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے. سعد رسول صاحب, عمران خان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں حکومت کی طرف سے اور حکومت کے اتحادیوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو اتنے سیریس تھریٹس ہو سکتے ہیں, یا پھر ایک محض الزام ہی ہوگا؟ دیکھیے, یہ تو ہم میں سے کوئی بھی کسی تفتیش سے پہلے حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کہنا چاہیے. عمران خان صاحب اپنی طرف سے الزام لگا سکتے ہیں, جیسے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر کسی پہ الزام لگا سکتا ہے. ایک آئینی ان کا حق ہے کہ وہ کہے کہ مجھے لگتا ہے یا میری انفارمیشن کے مطابق مجھے خطرہ ہے اور فلاں شخص سے خطرہ ہے. یہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر الزام تو لگا سکتا ہے, لیکن ہمارے ادارے اور تفتیشی ادارے خاص طور پہ ان کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر حقیقت تک پہنچے. میں صرف 2 یا 3 گزارشات اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ
کہ قانون اور آئین کے مطابق اگر کوئی بھی شخص الزام لگائے، آپ لگائیں، میں لگاؤں، حسن صاحب، عدیل صاحب، کوئی بھی شخص یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص میرے خلاف قاتلانہ حملے کی سازش کر رہا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ اس کی پوری طرح تفتیش کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیاستدان ہے، یہ تو میرے خلاف ہے، اس نے تو پہلے بھی کہا تھا، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اور کوئی مقاصد ہوں گے۔ اس کو قانون اور آئین کے مطابق انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر اچھا، غلط، سچا، جھوٹا ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جو ہم سب نے دیکھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے سیاسی اموات کی، چلیں کہہ لیں، اگر اساسینیشنز نہیں بھی کہنا چاہتے، کہ سیاسی اموات کی ایک پاکستان کی تاریخ رہی ہے جس کے ہر دفعہ اس طرح کی کسی انسیڈنٹس کے بعد پاکستان اگلے 10-1 سال کے لیے کسی نہ کسی معاشی اور دیگر بحران کا سامنا کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی ایلیگیشن درست ہے یا نہیں، لیکن ہمارے جو بھی تفتیشی ادارے اس کے پراپرلی رسپانسبل ہیں، سیولین سائٹ پہ بھی، اور کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے تو پراببلی ملٹری سائٹ پہ بھی اس کو پراپرلی تفتیش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حسن، آپ کے جانب آئیں گے، کچھ ایسی خبریں بھی ہم نے سنی کہ شاید سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کچھ کم کی گئی ہے، تو جو انہیں سیکیورٹی تھریٹس ہے ایسے میں ان کی سیکیورٹی تسلی بخش ہے؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ان کی سیکیورٹی ہے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی جو نفری تھی وہ واپس چلی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے حوالے سے جو لاء کے مطابق بنتا ہے وہ سیکیورٹی مہیا کی گئی ہے۔ اور دوسرا جو عمران خان صاحب نے جو الزام لگایا یا جو بات کی ہے تھریٹ کے حوالے سے، یہ تو ریاستی معاملہ ہے، اس پہ تو آزادانہ کمیشن بننا چاہیے۔ اچھا حسن، سیکیورٹی کے حوالے سے نا آپ کے پاس ایک خبر بھی ہے، جلدی سے ذرا ہمیں وہ خبر بھی دے دیں۔ دیکھیں، وہ خبر نہیں بلکہ وہ تہلکہ خیز انکشاف بھی ہے، اور خبر اس لیے ہے کہ ایک طرف غریب عوام رل رہی ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے، دوسری طرف 13 جنوری کو وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لاہور میں 2 کیمپ آفیسز جن کو درجہ دیا گیا ہے، ایک 96H مالا ٹاؤن اور دوسرا فیز 1 میں DHA میں، وہاں پر کیمپ آفس میں سیکیورٹی کیمپس اور سیکیورٹی آلات کے لیے 12 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد سیکیورٹی آلات نصب کیے جائیں گے، اور پنجاب حکومت اس کے پیسے دے گی۔ یہ نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے کا فیصلہ ہے۔ یہ میرے پاس باقاعدہ وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں آفیشل، جس میں باقاعدہ بلاک ایلوکیشن سے پیسے دیے جا رہے ہیں 12 کروڑ 39 لاکھ 90 ہزار، اور اس میں 64 سیکیورٹی کیمرے، 2 ہائیڈرولک بیریئر، 3 گاڑیوں کو سکین کرنے والا سسٹم، 100 سیکیورٹی لائنز اور بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک طرف عوام ڈیفالٹ کر چکی ہے اور دوسری طرف عدیل بڑائی صاحب جو حسن ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ 12 کروڑ سے زائد جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی پر مزید خرچ ہوگا، تو یہ جو ایک قانون اور لاء کے مطابق سیکیورٹی ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا اس سے کہیں گنا زیادہ کیا جا رہا ہے؟ جو یہ کر رہے ہیں یہی قانون ہے۔ حسن صاحب اس طرح کی خبریں دے کے ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں یہی قانون ہے، وہ کمپنیوں والے تو یہ جو کر رہے ہیں جی بالکل یہ قانون ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی جو یہ کرتے رہیں گے وہ بھی قانون ہوگا، تھی وہ قانون تھا۔ اور جو یہ اس وقت جو لیکن جی عدیل صاحب کی بات مکمل ہونے دیجئے۔ جی عدیل بڑائی صاحب، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو زرداری صاحب پہ الزام لگایا ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح وہ کوئی جا کر کوئی ایون صحافی بھی بات کر دیتا نا تو عمران خان صاحب پھر اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔